Assalamu alaikum. My name is Dr. Arshad Kareem. I am here with you today to continue our discussions on the course Pakistan Studies. We have been presently working on different movements which had taken shape for the development of nationalist movement of the creation of Pakistan. Under this title, we have picked up two already. One was ideological movement and the other was historical movement. Today, I am here to talk about political movement. Political movement has been a very interesting study. It is very interesting with reference to the study we have been already passing through, knowing about the ideological foundations, cultural foundation, economic foundation, historical foundation, and picking up then the different movements which we began with ideological movement and then continued on historical movement. Political movement indicates that how Muslims finally entered into the field of politics in the Indo-Pakistan subcontinent. If we recall, it was Sir Syed Ahmad Khan who had asked the Muslim community to keep themselves away from the political affairs of the country. But after his sad demise in 1898, the picture was changed. And the changed picture was the 1905 partition of Bengal. Hence, when it happened that the Hindus community took an agitative attitude against the partition of Bengal, which was done on the administrative reasons, the result was Muslim came to understand that the Hindus were in a position to oppose the Muslim community as much as possible, and which could have affected or was going to affect the Muslims, especially in the field of economics or in their economic life. Hence, I picked up the study with such background that we should look into the political activities of the Muslim community right from the beginning of the period we have picked up, which is 1857 War of Independence, to 1947 when Pakistan was created as an independent nation state. For that purpose, I have divided this study of this day in different points or different subjects, which I am going to read to you, and then I will try to explain to you one by one so that we come to understand with a clear picture about the political activities of the Muslim community of the subcontinent with reference to Pakistan movement. Let us begin the reading of the chapters or the parts. I have divided it into, such as first, the War of Independence 1857, second, partition of Bengal 1905, third, Shimla Deputation 1906, fourth, Muslim League 1906, 5, Government of India Act 1909, 6, Lucknow Pact 1917, 7, Nehru Report 1927, 8, Jinnah's 14 Points 1928, 9, Round Table Conference 1930, 1931 and 1932, 10, Government of India Act 1935, 11, World War II 1939, Lahore Resolution 1940, Quit India Movement 1942, Cripps Mission 1945, Cabinet Mission 1946, and Indian Independence Act 1947. Looking with this direction, we come to see that we have a long list of political activities taken up by the Muslim community to talk about. یہ ایک اتنی لمبی لسٹ کو ظاہر ہے کہ کنسائز کرنے میں دقت تو ہوگی، مگر ہم اتنی مضبوط فاؤنڈیشن اپنے مطالعے کی پہلے بنا چکے ہیں بحوالہ ہسٹوریکل فاؤنڈیشن اور دو جو آپ کے سامنے میں نے موومنٹ پہلے
آئیڈیالوجیکل اور ہسٹوریکل موومنٹ کا تذکرہ کیا تھا، تو ان میں یہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں۔ مثلا جو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے وار آف انڈیپینڈنس والا، اس میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ پہلے بھی کیا ہوا ہے اور اسے آج بھی ہم کرنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 1857 وار آف انڈیپینڈنس کے ساتھ کہ اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوا، اس کی خصوصیات کیا تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی، دوسرے لفظوں میں انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی سیاسی تاریخ پر۔ سب سے پہلی چیز 1857 کے جنگ آزادی میں جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جنگ مذہبی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ سیاسی یا معاشرتی یا معیشی کہی جا سکتی ہے کئی لفظوں میں، مگر یہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر یہ جنگ کیسی تھی؟ جنگ آزادی بھی کہلاتی ہے، اور اسے میں یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہ تو یہ مذہبی جنگ تھی، نہ سیاسی جنگ تھی، نہ معاشرتی جنگ تھی، اور نہ معیشی جنگ تھی۔ تھوڑا سا یہاں پر میں اپنے اس ڈسکشن میں تبدیلی کر کے یہ ایڈ کروں گا کہ حقیقتاً یہ مذہبی جنگ تو نہیں تھی، سیاسی جنگ بھی نہیں تھی، مگر یقیناً اس کا تعلق معاشرتی اور معیشی تعلقات سے تھا، کیونکہ دونوں حوالے سے میں نے اس کا تذکرہ پچھلی بار بھی کیا تھا کہ معاشی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے یہ تذکرے میں دیکھا بھی تھا کہ انگریز حکومت نے انگریز سپاہیوں کی تنخواہوں میں، ان کی سہولتوں میں اور ہندوستان کے سپاہی کے تنخواہ اور ان کی سہولتوں میں بہت تفریق پیدا کر رکھا تھا، کافی ڈفرنس تھا، جس سے ہندوستان کے سپاہیوں کو نہ صرف رنج تھا بلکہ دلی تکلیف تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اتنا زیادہ دورہ تھا، اتنا زیادہ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی کہ حقیقتاً ہندوستان کی عوام ان سے بہت ڈرتی تھی، اور اس ڈر کی وجہ سے گورنمنٹ کے نوکر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بولنے سے قاصر تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ مگر اتفاق کی بات ہے کہ جب ظاہر ہے آگ بہت بڑھ جاتی ہے، آگے تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور ابھرتا ہے جو اس کی وضاحت اپنے فعل کے ساتھ کرتا ہے، اور وہی ہوا کہ میرٹھ میں جو کینٹونمنٹ تھا اس میں ایک سپاہی نے گن اپنا اٹھایا، اس سے آواز نکلی اور انگریز سپاہی کی موت واقع ہوئی۔ انگریزوں نے اسی میوٹنی کا نام دیا۔ میوٹنی کا تصور بالکل دوسرا تصور ہے، مگر چونکہ یہ بالکل ہی کینٹونمنٹ کے اندر واقع ہوا تھا اور سپاہی کے درمیان ہوا تھا، لہذا انگریزوں کے ڈیفینیشن کے مطابق یہ میوٹنی تھی۔ یہ چنگاری جو میرٹھ سے اٹھی تھی بہت تیزی میں پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور اس کی ظاہر ہے کہ اس پھیلاؤ نے اس بات کو سامنے لایا کہ یہ آزادی کی تحریک کی خصوصیت مذہبی بھی بنی، سیاسی بھی بنی، معاشرتی بھی بنی اور معیشی بھی بنی۔ اس کا تفصیلی مطالعہ ہم پچھلی بار کر چکے ہیں، یہاں پر بہت سرسری طور پہ صرف بتانا چاہوں گا کہ مذہبی تسپارسی سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ گولی جو بندوق میں ڈالی جاتی ہے منہ سے نوچتے کے لیے وہ سور کی چربی سے بنی ہوئی ہے، ہندوؤں کو بتایا گیا کہ گائے کی چربی سے بنی ہوئی ہے، یہ دونوں کی دکھتی رگوں سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے دونوں کو اس پہ اعتراض ہوا اور اس پر احتجاج ہوا۔ سیاسی اس حوالے سے بنی کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ سے کہ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ ہندوستان پہ نہ صرف چھا جانا چاہتے تھے بلکہ ہندو تہذیب، مسلم تہذیب، تمدن کو بالکل مٹا دینا چاہتے تھے، اور اس طرح وہ سیاست پر حاوی ہوتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں پر گویا کہ پورے ہندوستان پر
مکمل قابض ہو کر ایک ڈسپوٹزم والی حیثیت کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ معاشرتی اعتبار سے ظاہر ہے کہ انگریزوں نے بہت سارے مشنز بھی کھول دیے تھے ہندوستان میں، اسکول کھول دیے تھے، چرچز بنوا دیے تھے، کنورژن بھی شروع ہو گیا تھا کرسچینٹی کی طرف، اور وہ عادات شامل ہو گئے تھے جو کہ ویسٹرنائز تھے، انگریزوں کی ثقافت کا حصہ تھے۔ اس سے ڈر لگا مسلمانوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی کہ ان کی جو بنی بنائی ثقافت صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ انگریزوں کی آمد سے مٹ جائے گی، اور اس طریقے سے ہندوستان کا اپنا سویلائزیشن مکمل طور پہ بدل جائے گا۔ معاشی اعتبار سے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا بحوالہ تنخواہ کے، کہ انگریز سپاہیوں کی تنخواہ اور ان کی سہولتیں بہت زیادہ تھیں بامقابلتاً ہندوستان کے سپاہیوں کے، اور ظاہر ہے کہ اس کا فرسٹریشن ان میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک نتیجہ نکلا تھا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ لہٰذا جنگ آزادی کی تحریک کی خصوصیت میں ہم شامل کرتے ہیں ان چاروں چیزوں کو، جسے ہم ریلیجس، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک نیچر کا نام دیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم 1857 کے آزادی کے تذکرے کو آگے بڑھائیں اور اس کے مطالعے پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں بامقابلتاً مسلمانوں کے دوسرے ہی انداز میں داخل ہوئے تھے۔ مسلمان ہندوستان میں آہستہ آہستہ نہیں آئے تھے، وہ باضابطہ طور پہ حملہ کرتے ہوئے ہندوستان پہ قابض ہوئے تھے، جو کہ پرانی تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ تاریخ میں ایسے ہی ہوتا رہا تھا کہ فتح ہوتی رہی تھی، جنگ ہوتی رہی تھیں، اور اس جنگ کے ساتھ فتح یاب اپنی حکومت کو قائم کرتا تھا۔ لہذا ٹرکس، افغانز، پرشینز اور مغل، یہ سارے، اور ایون عربس بھی جب شروع میں آئے تھے، سارے کے سارے جنگی فوجی شکل و صورت میں ہندوستان میں داخل ہوئے اور جنگ لڑ کے ہندوستان پر قابض ہوئے۔ مگر انگریزوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر انگریزوں کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو باضابطہ ٹریڈر بن کر، کاروباری بن کر ہندوستان میں آئے، اور جہانگیر کے ساتھ انہوں نے باضابطہ طور پہ انگلستان کے دیے ہوئے چارٹر کے تحت یہاں تجارت شروع کی۔ مگر اس تجارت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ قائم ہوتے رہے ہندوستان کے قبضے پر، اور ایک وقت ایسا آیا جب سراج الدولہ کو انہوں نے ہرایا جنگ پلاسی میں، اور سراج الدولہ کے شہادت کے بعد انہوں نے قبضہ کیا بنگال پہ، اور وہ قبضہ اتنا ان کے لیے کارآمد ثابت ہوا کہ بہت جلدی انہوں نے مغلیہ بادشاہ کے ساتھ، جسے ہم گرانٹ آف دیوانی کہتے ہیں، حاصل کرتے ہوئے 1765 میں ہندوستان کے پروونس بنگال کے اوپر یا علاقہ بنگال کے اوپر قابض ہو گئے، اور 100 سال کے اندر اندر 1857 تک وہ پورے ہندوستان میں چھا گئے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ 1857 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اور انگریزوں کی تاریخ میں یہ بہت زبردست فرق پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد فتح سے ہوئی تھی اور انگریزوں کی آمد چالاکی اور ہوشیاری سے ہوئی تھی۔ تیسری چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو گو کے صوفی آئے، فقیر آئے، عالم آئے، اور آ کر کے انہوں نے اسلام مذہب کو پھیلایا، مگر وہ کنورژن محبت کے ساتھ ہوا۔ جتنے بھی ہندوستانی کنورٹ ہوئے اسلام میں، ان کو محبتوں سے کیا گیا، کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ جبکہ انگریزوں نے جب اپنی مشنری کھولی تو انہوں نے نام تو لیا محبت کا، آواز نکالی لو کی، مگر وہ ان کی محبت دوسرے طریقے کی تھی۔ وہ طریقہ تھا کہ وہ چرچ کے ذریعہ ان لوگوں کو جو کہ غریب تھے، وہ لوگ جو کسی وجہ سے لاچار تھے، ان کو دعوتیں دینی شروع کی، اور انہیں یہ بتانا شروع کیا کہ ان کی معیشی زندگی کنورژن کے بعد بہتر ہو سکتی ہے، اور واقعی بہتر ہوئی تھی۔ ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں کہ جب ہندوستان میں ریلوے پھیلی تو پوری ریلویز
اینگلو انڈین کے ہاتھوں میں تھی، یعنی وہ لوگ، وہ انگریز جنہوں نے ہندوستان کی عورتوں سے شادی کیا تھا اور ان سے پیدا ہوئے بچے جب بڑے ہوئے تو ان کو ایک نیا نام ملا جو اینگلو انڈین کہلاتے تھے، جو کرسچن تھے، اور وہ اتنا زیادہ اپنے کلچر میں ملوث تھے کہ وہ اپنے کلچر کو برطانوی کلچر سے ملاتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر انگلینڈ سمجھتے تھے اور ہندوستان میں وہ ایک بیرونی ملک کی حیثیت سے رہ رہے تھے، گو کہ حقیقتاً وہ ہندوستانی تھے۔ تو یہ کنورژن پروسیس بھی ان کا ایک عجیب ہی نیچر رکھتا ہے، جس سے اگر کمپیئر کیا جائے اسلامک وے آف لائف سے یا اسلامک وے آف کنورژن پروسیس سے ہندوستان میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں میں کافی فرق تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے جب یہ بھی دیکھا کہ فارسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے مسلم کلچر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے 1835 میں باضابطہ طور پہ فارسی کو انگریزی سے کورٹ لینگویج میں ریپلیس کر دیا، اور اس طرح جب فارسی کا ریپلیسمنٹ انگریزی سے ہوا تو لازماً انگریزی کی اہمیت بڑھ گئی اور فارسی کی اہمیت گھٹتی چلی گئی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے فارسی کا ہندوستان میں باضابطہ طور پہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس زبان کا جو کہ آج بھی دنیا میں ایک بہت نایاب زبان کی حیثیت رکھتی ہے، بہت اہم زبان کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک بہت ہائی اسٹیچر رکھتی ہے۔ اس زبان کو یہاں تک ہندوستان میں کہا جانے لگا کہ بچے اگر فارسی پڑھیں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ تیل بیچیں، گویا دوسرے لفظوں میں ان کو بہت معمولی قسم کی نوکری ملے گی اور ان کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمان اور یہاں تک کہ ہندو بھی جو فارسی میں بہت مہارت رکھتے تھے اس زبان سے بہت دور جانے لگے، اور بہت زیادہ وقت نہیں لگا کہ ہندوستان سے فارسی تقریباً مٹ گئی، انگریزی نے اس کو ریپلیس کر دیا اور اس کے بعد اس کا ریپلیسمنٹ اردو اور ہندی سے ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی ثقافت، دوسرا اثر جو پڑا 1857 کی جنگ کا، کہ مسلمانوں کی ثقافت اور بھی گرنے لگی یا بدلنے لگی یا کمزور پڑتی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1857 دوسرے اور ایک اہم حیثیت کے ساتھ بھی سامنے آتا ہے کہ اس نے بنیاد ڈالی، اس نے شروعات کی باضابطہ طور پہ ہندوستان میں ایک ایسی تحریک کی جسے ہم قومی تحریک کا نام دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1857 کی جنگ ایک بہت خاص اہمیت رکھتی ہے، گو کہ انگریزوں کے نظر میں یہ میوٹنی تھی اور سپاہ میوٹنی کا انہوں نے اپنی کتابوں میں نام دیا ہے، مگر ہند پاکستان بر صغیر کے عوام کے لیے حقیقتاً یہ ایک جنگ آزادی کی تحریک تھی، اور اس کا بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہم پہلے بھی تذکرہ آپ کو بتا چکے ہیں اور آج یہاں پر بھی کنکلوڈ کریں گے کہ یہ بنیاد بنی ہندوستان میں قومی تحریک کی، جس نے آگے چل کر 20ویں صدی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ کا تعلق اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال سے ہے۔ پارٹیشن آف بنگال اور 1857 کے درمیان کافی فرق ہے۔ یہ جو ڈسٹینس ہے سالوں کا، تقریباً 50 سال، 51 سال کا، حقیقتاً 50 سال کا یہ فرق اس لیے ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا چونکہ ہسٹوریکل موومنٹ میں ہم اس کا تذکرہ پہلے کر چکے ہیں اور لہٰذا میں نے یہاں پر ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر اور بھی واقعات بیچ میں ہوئے تھے جس کا تعلق کانسٹیٹیوشنل موومنٹ سے ہے اور اس کا تذکرہ ہم کانسٹیٹیوشنل موومنٹ میں کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ جمپ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بیچ میں حالانکہ سر سید کی بہت بڑی تحریک تھی جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اور آگے بھی ایک تفصیلی گفتگو ہم سر سید احمد خان پر کرنے والے ہیں، بہاولہ علی گڑھ موومنٹ کے بھی، تو اس لیے اس کو یہاں پر ہم نے نہیں رکھا اور ہم جم کر گئے ہیں 1857 کے بعد پارٹیشن آف بنگال 1905 پہ۔ پارٹیشن آف بنگال ایک سیاسی مسئلہ نہیں تھا، گو کہ اسے ہم نے سیاسی تحریک میں شامل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً جو سیاسی تحریک کی شروعات ہوئی ہے 1857 میں تو ہوئی تھی، مگر بنیادی طور پہ
ہندو اور مسلمان دونوں کمیونٹی کے حوالے سے 1905 میں ہوئی تھی۔ پارٹیشن آف بنگال کو لارڈ کرزن نے اس لیے سامنے لایا تھا، بنگال کی تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ بنگال انتظامیہ کے حوالے سے ایک وسیع پراونس تھا، اور اس کو انگریز حکومت لارڈ کرزن چاہتے تھے کہ 2 حصے میں تقسیم کر کے اس کی انتظامیہ کو بہتر بنا سکیں، اور اس لیے اسے تقسیم کیا گیا تھا۔ اب یہ اتفاق کی بات تھی کہ یہ تقسیم ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ہندوؤں میں احتجاج پیدا ہوا۔ وہ یہ واقعہ تھا کہ بنگال کا پارٹیشن مشرقی اور مغربی بنگال میں ہوا تھا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، مشرقی اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ کوٹ چونکہ ایک پراونس تھا اس لیے کلکتہ میں تھا، ہائی کورٹ، اور اس زمانے میں جتنی بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں وہ سول لڑائیاں ہوتی تھیں، لہٰذا جو مشرقی پاکستان میں زمیندار تھے جو کہ سارے کے سارے مسلمان تھے تقریباً وہ اپنی رویداد لے کر کے کلکتے آتے تھے ہائی کورٹ میں، اور اس زمانے میں ہندو وکلا کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہذا وہ سارے مقدمات ہندو وکلا کراتے تھے، اور اس طرح ہندو وکلا کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ جب پارٹیشن ہو گیا بنگال کا تو ہائی کورٹ ڈھاکہ میں بن گیا، اور مسلمان زمینداروں کا مقدمہ اب ڈھاکہ ہائی کورٹ میں ہونے لگا۔ وہاں یہ مقدمات مسلم وکلا لڑنے لگے، اور اس طرح ہندوؤں کی آمدنی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ نہ صرف یہ بلکہ کلکتہ شہر میں بھی جب زمیندار آتے تھے اپنے مقدمات کے لیے تو ان کے رہنے، کھانے، پینے، ٹرانسپورٹیشن، جتنے بھی اخراجات تھے وہ سارے کے سارے کلکتہ کی اکانومی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوتے تھے۔ اس کا بھی اثر اس پر پڑا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہندوؤں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی معیشت پر بے انتہا اثر پڑا ہے پارٹیشن آف بنگال کا، اور اس لیے انہوں نے اس کے اوپر ایک زبردست احتجاج کیا، اور یہ احتجاج نے واضح کیا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی اکنامک لائف کو بہتر بنانے میں خوشی تو بہت بڑی چیز ہے، برابری بھی بڑی چیز ہے، وہ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ انہیں کچھ اکنامک ایڈوانٹیج ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک احتجاج شروع ہوا کہ اس پارٹیشن کو ختم کر دیا جائے، اور یہی وہ وجہ تھی جو مسلمانوں کے دماغ میں آئی کہ ہندو کمیونٹی مسلمانوں کو ہندوستان میں چین سے رہنے نہیں دے سکتی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے باضابطہ طور پہ لارڈ کرزن کو یہ احساس دلایا کہ لارڈ کرزن نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ پارٹیشن کیا ہے۔ پھر ایسٹ بنگال کی میجورٹی نے بھی وعدہ کر دیا، اور ان کا یہ کہنا کہ لارڈ کرزن نے جان کر کیا ہے گواہی دینے لگا کہ ہاں بھائی کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ اس کو ایڈمنسٹریٹو طور پہ کیا گیا تھا، لہٰذا یہ باضابطہ طور پہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی حیثیت رکھتے ہوئے سامنے آیا، اور مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے برابر کھڑے ہوں اور ان کا مقابلہ کریں کہ جو اختیارات وہ ہندوستان میں اپنے لیے رکھتے ہیں وہی اختیارات مسلمان بھی ہندوستان میں اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح ہمارا دوسرا مطالعہ پارٹیشن آف بنگال کا ختم ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ فوراً ہی اسی سال 1906 میں ایک نیا واقعہ ہوتا ہے جسے ہم شملہ ڈپٹیشن کے نام سے پکارتے ہیں۔ شملہ ڈپٹیشن بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا، کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ نظر آیا کہ ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی ہے پارٹیشن آف بنگال کو ختم کرنے کے لیے، تو انہیں احساس ہوا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا عمل کرنا پڑے گا جس سے کہ ان کا تحفظ ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس بات سے روکا تھا، منع کیا تھا کہ وہ ہندوستان کی سیاست میں حصہ نہ لیں، مگر ہندوؤں کی بڑھتے ہوئے احتجاج نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا
کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ پھر بے انتہا دباؤ کا شکار بن جائیں گے۔ اور سر سید احمد خان نے ایک طرف تو منع کیا تھا کہ سیاست سے دور رہو، مگر دوسری طرف یہ احساس دلایا تھا کہ تم ہندوؤں کے برابر کھڑے ہو اور ان سے مقابلہ کرو، اور اسی لیے مسلمانوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر جنرل سے ملنے کا ارادہ کیا، اور لارڈ کرزن کو انہوں نے گزارش کی کہ ان کے پاس مسلمانوں کا ایک وفد آنا چاہتا ہے جو اس سلسلے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وائسرائے نے، لارڈ کرزن نے ان کو شہر شملہ میں بلایا، اور یہ وہ جب شملہ گئے تو اس میں کوئی 19-20 مشہور و معروف مسلمان شامل تھے، اور انہوں نے جا کر کے لارڈ کرزن سے ساری باتیں کیں۔ ایک بات قابل غور یہ بھی تھی کہ اسی زمانے میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ ہندوستان میں ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ کی شروعات ہونے والی ہے، اور اس لیے بھی مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ جا کر لارڈ کرزن سے اس بات پر بھی گفتگو کریں کہ اگر ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ کا سلسلہ ہندوستان میں شروع ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو حق دیا جائے کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعہ اپنے منتخب ممبران کو اسمبلی میں بھیج سکیں۔ لہذا اس حوالے سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سیاسی تحریک میں شملہ ڈپٹیشن کی اہمیت بہت قابل تعریف ہے اور قابل غور ہے۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے ایونٹ پہ، جو کہ اگین 1906 میں ہوا، اور وہ تھا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آنا۔ جب مسلمان وفد واپس آیا شملہ سے، اور کافی خوش آیا شملہ سے، کیونکہ لارڈ کرزن نے ان کو بہت اچھا ریسپشن دیا تھا اور وہ بہت خوش تھے انگریزوں کے اس رویے سے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اب وہ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان سے انگریز حکومت بہت سہولت سے اور بہت اچھی طرح بات کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ مگر پھر بار یہ نکلی کہ ہندوؤں نے ایک آلریڈی آرگنائزیشن بنا رکھی تھی جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، بہاولہ انڈیا نیشنل کانگریس کے، جو کہ 1885 میں بن چکی تھی، اور کانگریس ہی نے ایک پلیٹ فارم کے ذریعہ 1905 کے پارٹیشن آف بنگال کے احتجاج کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہوا کہ وہ اب ایسا موقع اٹھائیں کہ ان کی بھی اپنی ایک تنظیم ہو، اور اس تنظیم کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر وہ ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کریں کہ وہ ان کے برابر ہیں، ان کے پاس بھی وہی حق ہونا چاہیے جو ہندوؤں کے پاس ہے۔ اور اس طرح 1906 دسمبر میں آل انڈیا مسلم لیگ قیام عمل میں آئی، اور اس طرح مسلمانوں کو بھی ایک منظم قسم کا گروہ، یا جسے ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے پکارتے ہیں، ایک گروپ قائم ہوا۔ شملہ ڈپٹیشن کے اثرات کا ہی نتیجہ 1906 میں ہی مسلم لیگ کا قیام تھا۔ مسلم لیگ ایک ایسی آرگنائزیشن بنی جو کہ اپنے آپ کو ہندوؤں کے تشدد، ہندوؤں کے دباؤ کے حوالے سے تحفظ رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ بنیادی طور پہ یہ سیاسی جماعت نہیں بنی تھی، جس طرح بنیادی طور پہ انڈین نیشنل کانگریس نے بھی کلیم کیا تھا کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ مگر حالات اس تیزی سے بدل رہے تھے، واقعات اس تیزی سے سامنے آ رہے تھے کہ مسلم لیگ کو سیاسی طور طریقہ اپنانا پڑا اس معاشرتی حالات سے نکلنے کے لیے جس پر ہندوؤں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی گواہی پارٹیشن آف بنگال کے ہندو احتجاج نے دی تھی۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے آپ کو تحفظ میں رکھنے کے لیے ایک علیحدہ تنظیم کا قائم ہونا بہتر سمجھا۔ مسلم لیگ کے قیام ہونے کی ایک اور خاص وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہندوستان میں ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ ہونے جا رہی تھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انتخاب ہوتے، اور انتخاب کے لیے یہ بھی لازمی تھا کہ ایک جماعت ہوتی، تو اس طرح مسلم لیگ کو وہ کردار ادا کرنا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام
اور اس کے بعد اس کی شروعات بھی سیاسی تحریک کا ایک حصہ بنی، اور اس طرح اسے ہم نے سیاسی تحریک کے مطالعے میں شامل کیا۔ ہمارا اگلا مطالعہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 سے ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو ہم نے یہاں پہ زیادہ تذکرہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا اگلا لیکچر کانسٹیٹیوشنل موومنٹ پہ ہے اور اس میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے متعلق ہم نے دو نقطے آپ کو بیان کرنے کے لیے سوچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے پروونشل کونسل کی تعداد کو بڑھایا تھا۔ اب یہاں پر یہ تذکرہ میں نہیں بڑھانا چاہتا کہ پروونشل کونسل کیا چیز تھی، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ اسے کانسٹیٹیوشنل تحریک میں ہم شامل کریں گے۔ اور دوسرے بہت اہم بات 1909 ایکٹ کی تھی، وہ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کا قائم کیا جانا، یعنی مسلمانوں کو ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے ذریعہ انتخاب لڑنا تھا، جو کہ ہندوستان میں پہلی بار ہوا تھا، جس سے وضاحت ہوئی کہ اب باضابطہ طور پہ مسلمان بھی ہندوستان کی سیاست اور ہندوستان کی انتظامیہ میں شامل ہوں گے بہوارہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے۔ ہمارا اگلا مطالعہ بہت اہم ہے، جس کا تعلق لکھنؤ پیکٹ سے ہے، جو کہ 1917 میں ہوا تھا، اور میں چاہوں گا کہ اسے پہلے آپ کو پڑھ کر سناؤں اور اس کے بعد اس کے متعلق آپ سے گفتگو کروں۔ From 1906 to 1911, Muslim politics remained quiet until the annulment of partition of Bengal in 1911. In 1913, Muslim League, in its session losing faith in British pledge, proclaimed a form of self-government suitable of India for the protection of Muslim interests. Same year, Jinnah joined Muslim League and World War I began in 1914. In 1916, both Congress and League set up committee together for political reform in India, which was accepted in Lucknow Pact. The pact accepted the principles of separate electorate and paved the way for the Government of India Act 1919. تو آپ نے دیکھا کہ لکھنؤ پیکٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات جو نظر آئی، جس کا ہم تذکرہ پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، وہ تھا پارٹیشن آف بنگال کا خاتمہ۔ جب 1911 میں انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال ہوا تو اس کا نتیجہ سامنے مسلمانوں کے نظر میں آ گیا کہ ہندو مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتے، اور انگریزوں نے وہ پلیج جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اسے توڑ دیا، اور انگریزوں کے اوپر بھی جو بھروسہ تھا مسلمانوں کو وہ بھی دور جاتا رہا۔ 1911 سے لے کر 1913 تک کوئی ایسے واقعات علاوہ ازیں یہ نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کے اس بات کی بہت تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کے اوپر انگریزوں نے ظلم کیا اپنے وعدے کو توڑ کے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا واقعہ سامنے آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ محمد علی جناح کے نام سے پہچانے جاتے تھے، پہلے وہ کانگریس پارٹی کے ممبر بھی تھے، اور اب باضابطہ طور پہ انہوں نے 1914 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ 1916 میں کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے مل کر اس بات کو طے کیا کہ وہ دونوں مل کر ایک کوئی ایسا خیال پیش کریں گے جس سے وہ وضاحت کرنا چاہیں گے انگریز حکومت سے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو، یعنی ہندوستانیوں کو، کس طریقے سے انگریز حکومت کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اور وہ کیا چاہتے ہیں باحوالہ سٹیزنس آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کے، یعنی جو ہندوستان تھا انگریزوں کا ماتحت، وہاں رہتے ہوئے انہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ لکھنؤ میں یہ کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کی کمیٹی کا جو جوائنٹ وینچر تھا، اس نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور لکھنؤ میں یہ پیکٹ سائن ہوا تھا، لہذا اسے لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ کی سب سے بڑی جو کارکردگی ہے وہ یہ تھی کہ اس نے راستہ کھولا 1919 کے ایکٹ کا، جو کہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔
یہاں پر اس کا تذکرہ تفصیلی ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ اسے ہم نے کانسٹیٹیوشنل تحریک میں آپ کے سامنے لانا ہے اور اس پر گفتگو کرنی ہے، جو کہ ہمارا اگلا قدم ہے۔ لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں، اور 1919 کے بعد جو سیاسی واقعہ ہوا، یہ خلاف لکھنؤ پیکٹ بھی ایک سیاسی واقعہ تھا، چونکہ سیاسی ریفارم کا تذکرہ اس میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو سیاسی واقعہ ہوا وہ 1927 میں نہری رپورٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ نہری رپورٹ کی ایک اپنی نوعیت تھی۔ نہری رپورٹ اس طرح سامنے آئی کہ انڈین نیشنل کانگریس کا اینول کنونشن ہوا، اور اس اینول کنونشن میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت موتی لال نہرو نے کیا، اور اس کے سیکریٹری ان کے بیٹے جواہر لال نہرو بنے۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کمیٹی میں ہندوستان کے آنے والے مستقبل اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں گفتگو کی۔ اس کے نتیجے میں یہ رپورٹ سامنے آئی، جسے تاریخ میں نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ نہری رپورٹ نے 1919 کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ناکام بتایا کہ وہ ریفارم جو لایا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ نہرو رپورٹ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جتنی ساری گزارشات اس میں شامل کی گئی تھیں وہ صاف ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ ہندوؤں کے فیور میں تھیں، اور اس طرح ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 70 ملین مسلمانوں کو ہندوؤں نے نہرو رپورٹ میں باضابطہ طور پر اگنور کر دیا تھا، جس کا نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمانوں میں ایک احتجاج پیدا ہوا، اور انہیں اس بات کا بالکل احساس ہوا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس باضابطہ طور پہ ایک ہندو کانگریس ہے، اور یہ مسلمانوں کو ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ بالخصوص اس وقت جب نہری رپورٹ نے باضابطہ طور پہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ختم کرنے کی بھی تجویز کی۔ نہری رپورٹ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بہت نایاب ہونا تھا، اور ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ بہت مشہور اور معروف حیثیت رکھتی ہے، جسے تاریخ میں ہم جناح 14 پوائنٹس کے نام سے پکارتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ اس زمانے میں محمد علی جناح کہلاتے تھے، انہوں نے 1928 میں باضابطہ طور پہ ایک رپورٹ پیش کی، جسے میں آپ کو پوری 14 نکات تو نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ لمبی چوڑی ہے، مگر اس کے اہم حصے کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا تھا۔ We don't have here 14 points of قائد اعظم, but we do have some sort of presentation from that, and they are, I would like you to see the screen. The ultimate after effect of the Nehru report was reaction of the Muslim League, which appeared in the shape of Mr. Jinnah's 14 points. Mr. Jinnah emphasized on the federal constitution with a strong province and uniform powers. He desired effective representation of minorities in every provinces. Central legislature to be given 1/3 Muslim representation, and full religious liberty be granted to all communities. یہ میں نے مخفف طور پہ آپ کو پیش کیا کہ کس طریقے سے محمد علی جناح نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا تحفظ ہندوستان میں قائم رہے اور جاری و ساری رہے۔ اس کے اوپر زیادہ گفتگو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کیونکہ ہم آلریڈی اسے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں اور ہسٹوریکل موومنٹ میں بیان کر چکے ہیں، اور اس کی اہمیت کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں، مگر یہاں پر یہ بات قابل غور اس لیے میں نے سمجھی تھی کہ چونکہ نہرو رپورٹ کا ریاکشن مسلمانوں پر کیسا ہوا تھا مجھے آپ کو بتانا تھا، اور اس طرح ہم نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ اس کے بعد انگریزوں کو اس بات کی فکر بھی تھی کہ مسلمان اور ہندو اب ایک ساتھ نہیں ہیں۔ لکھنؤ پیکٹ جو ہوا تھا اس کا خاتمہ نہرو رپورٹ اور جناح 14 پوائنٹ کے بعد خود بخود ہو گیا۔ دونوں دو ڈائریکشن پر چلے گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو محسوس کیا کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔
ہندوؤں نے یہ احساس دلایا کہ مسلمان بالکل بیکورڈ ہیں، ان کو پیچھے رکھو۔ مسلمانوں کو یہ احساس جاگا کہ ہندو ان کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا اب باضابطہ طور پہ ایک ایسی جنگ سامنے آئی جو کہ سیاسی جنگی شکل اختیار کر چکی تھی۔ انگریزوں نے یہ دیکھا، یہ لڑائی دیکھی، اور ان کے سمجھ میں صرف یہ آیا کہ دونوں پارٹیوں کو اکٹھا بیٹھا کر راؤنڈ ٹیبل پر گفتگو کی جائے، اور اس گفتگو کا جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا ان کے کال پر، انگریزوں کے کال پر، لندن میں 3 لگاتار راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، 1930 میں، 1931 میں اور 1932 میں۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930, 31, 32 created the concept that Government of India disregarded both the Nehru Report and Jinnah 14 points and called for round table conference in London. Their session of conferences were held in the year of 1930, 31 and 1932. But for one reason or the other, all 3 conferences were failed. تو یہ 1930 سے 1932 کی تینوں کانفرنسز فار ون ریزن اور دی ادر ناکامیاب رہیں۔ کبھی اعتراضات انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے آئے، کبھی اعتراضات مسلم لیگ کی طرف سے آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں پارٹیاں انگریزوں کے رائے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی کسی ایک خاص مقام پر نہیں پہنچ سکیں۔ انگریز حکومت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، سیاسی اعتبار سے اب یہ علیحدہ ہیں اور ان کی یکجہتی بہت مشکل ہے۔ لہذا انگریز حکومت نے بہت جلدی میں اس بات کا خیال کیا کہ 1919 کا ایکٹ ناکامیاب ہو چکا ہے، اور اس طرح ہندوستان کو ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 1934 میں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا، اور بہت تیزی میں اسے پاس کر کے 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی شکل میں ہندوستان میں نافذ کیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہندوستان کے لیے ایک بہت نایاب حیثیت رکھتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کا یہ ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہاں پر اگین پھر وہی بات میں آپ سے دہراؤں گا کہ چونکہ اس کا تعلق کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سے ہے، لہٰذا اسے ہم نے الگ چیپٹر میں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اگلے انشاءاللہ تعالی سیشن میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور اس پر گفتگو کروں گا۔ یہاں پر سیدھا جو بہت اہم بات ہیں گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا کہ سندھ واز سیپریٹڈ فرام بامبے پریزیڈنسی، فرام بامبے اسٹیٹ، اینڈ واز گیون a stature of Sindh province. دوسرا، the Government of India Act granted the provincial autonomy. And تیسرا، there was also the suggestion for the integration of Indian princely states. پہلی 2 چیزیں، اور بھی clauses تھے اس کے جس کو یہاں پر ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ پہلی 2 باتیں کہ سیپریٹ کیا گیا سندھ کو بامبے سے، اور دوسرے پروونشل آٹونمی کا نافذ ہونا، یہ دونوں 1935 کے ایکٹ میں جو پیش کی گئی تھیں ہو گئیں، مگر انڈین پرنسلے اسٹیٹس کا انٹیگریشن نہیں ہو سکا کیونکہ ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا جب ہم آگے پڑھیں گے ہند پاکستان بر صغیر کی تاریخ کو۔ مگر یہاں پر یہ دونوں حصے، سندھ کا الگ ہونا بھی ایک سیاسی پہلو تھا، بالکل اسی طرح جیسے بنگال کا تقسیم کیا جانا تھا۔ بامبے بہت بڑا پراونس تھا، اس کو 2 حصے میں بانٹا گیا، اور یہاں پر بھی وہی اتفاق ہوا کہ سندھ میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، لہٰذا سندھ کے لیے ایک نایاب تحفہ تھا کہ مسلمانوں کو اب ایک حیثیت ملی کہ وہ اپنے مقامی جگہ پہ رہ کر اپنی ثقافت کے ساتھ اپنے زندگی کے کاروبار کو چلائیں۔ پروونشل آٹونمی ایک بہت اہم حصہ اس طرح بنا کہ اس نے ایک نئے طرح کی حکومت ہندوستان کے سامنے پیش کی، اور اس کا تذکرہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ تعالی آپ سے کریں گے
کہ پروونشل آٹونمی کے معنی کیا تھے اور پروونشل آٹونمی نے ہندوستان کو کیا دیا۔ 1935 کے واقعے کے بعد 1939 میں ورلڈ وار ٹو کا قصہ شروع ہوتا ہے، مگر اس کے درمیان پروونشل آٹونمی کے حوالے سے ہندوستان میں الیکشن ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں 11 پروونسز تھے، ان 11 پروونسز میں 9 پروونسز میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن ہوا تو اس سیشن میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کی سربراہی ایم شریف صاحب نے کی تھی، اور اس کمیٹی کے ذمہ داری یہ سپرد کیا گیا کہ وہ اس بات کی رپورٹ تیار کریں کہ انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت نے اپنے اپنے پروونسز میں کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 1939 میں شریف رپورٹ آئی تھی۔ شریف رپورٹ کا آنا اور دوسری طرف اسی وقت جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس نے ورلڈ وار ٹو ہونے کے بعد 1939 میں ریزائن کر دیا تھا، ان کے ریزگنیشن سے مسلمانوں میں اتنی خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ انہوں نے اس دن کو ڈے آف ڈیلیورنس کے نام سے پکارا۔ شریف رپورٹ کا نتیجہ فوراً ہی سامنے آیا۔ شریف رپورٹ 1939 میں آئی اور 1940 میں مارچ کے مہینے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اینول کنونشن لاہور میں ہوا، اور وہیں لاہور ریزولوشن پاس ہوا جس میں یہ بات صاف طور پہ وعدہ کر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو مسلم لیگ کے ڈیمانڈ کے تحت ایک ایسی مملکت چاہیے جو کہ ان کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ یہ ریزولوشن پاکستان ریزولوشن بھی کہلاتا ہے، اور اس کا تذکرہ ہم آپ سے تاریخی تحریک میں آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تحریک ایک نئے موڑ پر آتی ہے جو کرپس مشن کے نام سے انگریزوں کا ایک مشن ہندوستان میں آیا، جو کرپ مشن کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس نے کوشش کی کہ ہندوستان کو ویسے ہی مکمل ملک رکھا جائے اور مسلم لیگ کے ڈیمانڈ کو پیچھے رکھا جائے اور پاکستان قیام عمل میں نہ آئے۔ کرپس مشن نے 1942 میں جو چیز پیش کی اسے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ The British were in trouble in the geographical area of the subcontinent in the World War II, as Japanese had advanced in Burma. The British government sent a mission led by Sir Stafford Cripps in 1942 to Delhi to set up an elected body in India after the war. Mission failed with the outbreak of Quit India movement in 1942 by Gandhi. یہ مشن کرپس کا جو کہ ہندوستان کی سہولت کے لیے سامنے لایا گیا تھا، یہ ناکامیاب ہوا، بالخصوص اس لیے کہ گاندھی نے ہندوستان میں کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی انگریزوں سے کہا کہ تم ہندوستان چھوڑ کے جاؤ، اور یہ ایک ایسی تحریک تھی جو گاندھی ایک طرف کہتے تھے کہ نان وائلنس ہونا چاہیے اور ہم احتجاج کسی وائلنس کے تحت نہیں کریں گے، مگر انہوں نے ہندوؤں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم سارے اپنے انگریزی چیزیں جو استعمال کرتے ہو اسے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دو، اپنے انگریزی کپڑوں کو جلا دو، اور اس طریقے سے باضابطہ تم اپنے آپ کو ہندوستانی بناؤ۔ اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انگریزی کو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ دونوں، ایک طرف تو مسلمانوں کی تحریک پاکستان کے لیے آگے بڑھ رہی تھی اور ہندوؤں کی تحریک کنڈم کر رہی تھی انگریز حکومت کو کھلے طور پہ، خاص کر کے انڈیا کوئٹ موومنٹ کے بعد۔ تو انگریزوں کا جو آخری وقت تھا وہ آیا کیبنٹ مشن کے نام سے 1946 میں، جسے میں آپ کو پھر پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ Cabinet mission of 1946 came to India and desired for general election to be held in India in 1946. The election showed how the assembly was divided between League and the Congress. Provincial elections were also held in 1946. Here also the League-Congress division became obvious. Finally, the British government sent a mission of British cabinet member called Cabinet Mission. It comprised Secretary of State for India, Lord Patrick Lawrence, as its head, with Cripps and Alexander as its members. The mission declared Union of India with British India and the state with of foreign affairs, defense, and communications. Other powers should be rested in provinces. However, it failed.
although an interim government was formed, but the outbreak of violent communal riots led to the division of India. On 3rd June 1947, Lord Mountbatten, a new Viceroy of India, announced his plan, but his plan failed. کیبنٹ مشن انگریز حکومت کی آخری کوشش تھی کہ ہندوستان کو ایک ملک کی حیثیت میں رکھا جائے اور پاکستان کو پیچھے دبایا جائے۔ اس وقت ہندوستان میں الیکشن دونوں ہوئے تھے، جنرل الیکشن میں، پروونشل الیکشن میں، اور دونوں پارٹیاں، کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ نے حصہ بھی لیا اور وہ الیکشن میں منتخب بھی ہوئے، مگر وہ کرائسس جو پولیٹیکل کرائسس تھا وہ جاری رہا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیبنٹ مشن فیل بھی ہو گئی، اور اس کے بعد نئے وائسرائے جو آئے تھے انہوں نے 3 جون پلان دیا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ تو اب آخری ایک ہی بات بچ گئی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ اسی وقت ہندوستان میں بے انتہا سخت قسم کا کامنل رائٹ ہوا، ایک طرف پنجاب میں، ویسٹ میں، اور دوسری طرف بنگال میں، ایسٹ میں۔ یہ اتنا بھیانک رائٹ تھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قائد اعظم نے میز پہ مکہ مارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ ارادہ تو تھا انگریز حکومت کا کہ 1948 میں ہندوستان کو آزاد کیا جائے گا، مگر یہ سلسلے کامنل رائٹ دیکھتے ہوئے، وہ ہندوستان میں دہشت دیکھتے ہوئے اور قائد اعظم کے جوش کو دیکھتے ہوئے برٹش پارلیمنٹ نے اس بل کو جولائی میں 1947 میں پیش کیا برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، جو کہ بہت تیزی میں پروسیس کیا گیا، اور 1947 کی 14 اور 15 اگست کی رات میں ہندوستان کو تقسیم کرتے ہوئے مملکت پاکستان رب عمل ہوا، اور اس طریقے سے ملت اسلامیہ کو ایک قومیت کی حیثیت ملی اور ان کے لیے ایک قومی مملکت قائم ہوئی، جسے ہم اس پاکستان کے نام سے گلوب پر اس دن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا مطالعہ سیاسی تحریک کا اختتام پر پہنچتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔